Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, this is the program Potential Pakistan. As usual, Potential Pakistan प्रोग्राम के मतारफ़ में यही कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के पोटेंशल के ऊपर नज़र रखते हैं और वो पोटेंशल है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. वी डू नॉट कंसिडर एनीथिंग जैसे कि मादनियात हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, दरख्त हैं, रकबा है, ये सब चीज़ें हैं. ये दौलत ज़रूर है लेकिन पोटेंशल पाकिस्तान का जो है वो इसकी आबादी है और इसके जवान हैं और उसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए. उसी की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें. Nobody can match Pakistan. Now coming over to the present program, ladies and gentlemen, आज का प्रोग्राम का है हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और उसकी दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि पाकिस्तान उस तरह से कामयाब क्यों नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए क्या किया जा सकता है. और इसके लिए मैंने यहाँ पे आज हमारे साथ मेहमान हैं, ए वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बिग, वो कहते हैं मर्द कबीर, एक लफ्ज़ उर्दू का फ़ारसी का कह लें मर्द कबीर, एक बड़ा आदमी. वो मर्द कबीर हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी. कर्नल सैफ कुरैशी साहब, डेफिनेटली ही इज़ अ कर्नल, रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, लेकिन इनके साथ उनकी और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बनती है. एक मुख्तसर बात मैं कर देता हूँ और उसके बाद इनसे ख़ुद कहूँगा. आप इस वक्त चेयरमैन हैं एक थिंक टैंक के जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट फोरम NDF. और कर्नल साहब एक से पहले आर्मी में इम्तियाज़ी सनद के वसूल कुनंदा हैं. ये इम्तियाज़ी सनद जो है ये सितारे जुरत के बाद सेकंड डिग्री की होती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमेंडेशन कार्ड के भी होल्डर हैं. और कर्नल साहब चेयरमैन रहे हैं PMIC के, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन. आप कर्नल साहब की और बहुत सी वजूहात हैं इनकी इम्पोर्टेंस की और इनके तारुफ की. मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ Colonel Saif Qureshi Sahab. Thank you very much sir for taking out time and I know कि you are a very busy person और आपने हमारी बात मान के आप तशरीफ़ लाए. Thank you very much. और कर्नल साहब मैं तारुफ बहुत मुख्तसर कराया है जो कि कई चीज़ें मैं जानता भी हूँ, मैं बोल नहीं सका. आप अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाहें तो. मैं अर्ज़ करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वतन से मोहब्बत है जुर्म अपना, ये जुर्म हम ता ज़िंदगी करेंगे. ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए. फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं. मौज दरिया में है बैरूने दरिया कुछ नहीं. पाकिस्तान हमने हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, अच्छे अमाल, अच्छे किरदार और अच्छे मुल्क को चलाने के लिए. आया हम कामयाब हुए या नाकाम, ये जब भी आप सवाल पूछते हैं अपने अपने गिरबान में मुंह डाल के हम देखें तो पता ये चलता है कि शायद हमने पाकिस्तान के साथ इसका हक़ अदा नहीं किया. हमसे बहुत सारी गलतियां हुई. हमारे में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जानों का नजराना दिया. शुहदा की लंबी लिस्ट 1947 से लेके आज तक, ये शायद उसी खून की से ही पाकिस्तान की बुनियादें आज तक मजबूत हैं तो ये इमारत खड़ी है. मेरी गुजारिश होगी आप सबसे कि अपना अपना हिस्सा डालिए. जब हम अपना अपना हिस्सा डालना शुरू कर देंगे तो मुल्क बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा. आप कोशिश कीजिए कि आप कौमी मुफाद को किसी कीमत पे भी ज़ाती मुफाद पे तरजीह ना दें. सब कुछ ही हम इधर छोड़ जाना है, थोड़ा भी हो या ज़्यादा भी हो. बैंक में आप करोड़ छोड़ जाएं या बिलियन छोड़ जाएं,
کچھ بھی چھوڑ جائیں، کتنی جائیداد چھوڑ جائیں، کام اس پہ طے ہونا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا نیک نام اور نیک نامی کا اور لیڈرشپ کا جھنڈا کیسے کھڑا کرتی ہے، کہ یا اس کو بھی گرا دیتی ہے اور ملک کو بھی گرا دیتی ہے۔ ملک اکانومی وائز ڈیفالٹ میں پھینکا گیا۔ خوش آئند ہے اس وقت کہ اس وقت یہ حکومت اور آرمی کی کمانڈ دونوں مل کے دن رات ملک کو ریکور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو توفیق دے کہ وہ فیصلے کریں کہ جو الیٹ کلاس کے نہ ہوں، جو کسی بیرونی طاقت کے کہنے پہ نہ ہوں، کسی غیر ملکی دوست کے مفاد کے لیے نہ ہوں، وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوں، پاکستان کے عوام کے لیے ہوں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ڈیٹیل سے چند ایک چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ ہم ڈیفالٹ کیوں ہوئے؟ ہم ڈیفالٹ ہوئے، ہم نے اپنی قومی اثاثوں کا دھیان نہیں رکھا۔ اللہ نے ہمیں اس ملک کی زمین میں، اس ملک کی مٹی کے نیچے ہمیں بلین ڈالر کے وسائل دیے۔ آپ کے نیچرل ریسورسز میں شروع کروں گا، آپ کے مائنز منرل میں ایسی چیزیں ہیں، کاپر گولڈ تو چیز کوئی نہیں ہے، مولیبڈیم ہے، سیلینیم، ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگلی سینچری میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور سیٹلائٹ کی وارفیئر میں اور ورٹیکلی ڈیولپمنٹ میں کام آنی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے، کئی سپر پاوروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کسی کو یوکرین کے ساتھ جنگ لگا کے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے اور کسی کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے، اور کچھ نے پاکستان کو دہشت گردی میں انوالو کر کے پچھلے 10 سال سے، تو ہمیں کسی طرح سے ہمارے وسائل کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کوئی دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی کوئی یہ مذہبی نہیں، سماجی نہیں، کوئی کسی خطے کی یا صوبائی نہیں، یا کوئی لینگویج زبان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک ہی مسئلہ ہے، قدرتی وسائل۔ جہاں ٹریلین ڈالر کے قدرتی وسائل ہوں گے ادھر دہشت گردی پہنچے گی۔ آپ کے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں، دیکھیے افریقہ کے ساتھ کیا ہوا۔ آج افریقہ کے جو قدرتی وسائل ہیں، اس کے سونے کے ہیں یا اس کے تانبے کے ہیں یا اس کے کسی بھی چیز کے ہیں، وہ قدرتی وسائل ادھر نہیں ابھی نظر آ رہے، ادھر کھڈے نظر آ رہے ہیں، اور کھڈے بھرنے کے لیے کسی کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے۔ ادھر خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، لگوائی ہوئی ہے، ان کو مصروف کیا گیا ہوا ہے تاکہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں۔ صبح سے شام ان کے بھی ٹیلی ویژن والے جو ہے نا، وہ سیاسی خبریں ہی شروع کرتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ فلانی پارٹی میں کیا ہو گیا، فلانی میں کہ وہ آپس میں جتنے اختلاف ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے نیشنل یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے، سب کو موبلائز کر کے ساتھ لے جانے کی کامیابی ہوتی ہے۔ کوئی اکیلا، کوئی سیلفش اینڈ کبھی بھی دنیا کے ساتھ ہر چیز میں پورا نہیں پڑ سکتا۔ تو قدرتی وسائل میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے، آپ کے باقی چیزیں چھوڑیں، ریکارڈنگ کو ہی شروع کر لیں تو اس کی فوراً اسیسمنٹ جو ہے کہ 6 ٹریلین ڈالر کی ہے، اس سے کوئی 10 گنا زیادہ قیمت ہے اس کی۔ اس میں صرف 6 ٹریلین ڈالر کی تو وہ کاپر کی قیمت آپ کو لگا کے بتاتے ہیں، گولڈ کی، مولیبڈیم کی، ریئر ارتھ کی قیمت نہیں بتاتے، نہ ان کا ذکر کرتے ہیں، نہ اس کا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں سوال کیا تھا موجودہ چیف جسٹس نے جب یہ کیس ان کے پاس کہ اس میں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، جھوٹ بولا گیا، کیا گیا صرف کاپر اور گولڈ ہے۔ خالد صاحب، آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی کہ کوئی بڑے بڑے لوگ بڑی بے ایمانی بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم اس کو ایک سٹیپ وائز چیزوں کے لیں کہ پاکستان کا جو بظاہر فیلئر نظر آ رہا ہے اس وقت، اور ہم اس طرح سے ترقی نہیں پائے، اور اتفاق سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بھی تقریباً مجھ سے ذرا سینئر ہیں، ہم اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے گلوریفائڈ پاکستان دیکھا،
ایک وقت تھا جو پاکستان کی بڑی وہ ایک حیثیت تھی اور باہر پہ پی آئی اے تھا ہمارا، بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ترقی معکوس جو ہوئی ہے، جو نیچے کی طرف ہم آئے ہیں، اس کی وجوہات میں مجھے پہلے تو بتائیں کوئی سیاسی وجوہات، پھر میں آپ سے معاشی اور دوسری وجوہات. میں اس کی سب سے بڑی وجوہات پہ سب سے بڑی وجہ استحکام پاکستان، اسٹیبلٹی آف دی کنٹری نہیں رہی سر. ہم نے حکومتوں کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم نے حکومتیں مس مینج کی، ان کو بہتر مینج نہیں کیا. ہم نے جو نظام حکومت تھا، گورننس جو تھی، اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو بھی ہمیشہ ڈیفیکٹو رکھا. ہم نے آپس کی لڑائی کو پھیلایا، آپس میں مشہور کیا، اجاگر کیا. ہاں جی، اسی میں مصروف رہے. ہم نے اتحاد کی طرف، یونٹی کی طرف، کنٹینیوٹی آف کمانڈ کی طرف. سر 2-2-2.5 سال کی حکومتوں سے حکومتیں نہیں چلتی، کولیشنوں سے حکومتیں نہیں چلتی. کسی ایک بندے کا اعتماد کرنا پڑتا ہے، ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. جس کو گرانے کا پروگرام ہوتا ہے کہتے ہیں غدار. جی ہاں. اور جس کو لانے کا پروگرام ہوتا ہے وہ اس میں سارے گل و گلزار نظر آتا ہے. ایک سر انٹرنیشنلی ایک نیریٹو بنا ہوا ہے، وہ ہے کہ پہلے داغدار کیا جاتا ہے، پہلے کسی نہ کسی لالچ میں پھنسایا جاتا ہے، پہلے کمزوریاں ڈالی جاتی ہیں، پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، آئیڈیو بنائی جاتی ہے، پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. اور جب بلیک میل ہوتے ہیں تو پھر آپ قومی مفاد کا ڈیسیژن نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں کرنل صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو لوگ بلیک میل ہوتے ہیں وہ تو اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے اور وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، چاہے پیسے کی یا کچھ اور کیا کہتے ہیں اخلاقی حدود کو توڑ لیتے ہیں. لیکن جو بلیک میل کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی تو ہمیں نظر رکھنی چاہیے. سر بالکل رکھنی چاہیے. جن کی گناہوں کو پکڑ کے تو ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا، ان کو بس ڈرایا جاتا ہے اور اس کے بعد بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہے اور بلیک میلنگ جو اوپر بھی چل رہی ہے اور وہ اب ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی ہے، وہ عموماً ڈراموں میں ادھر ادھر کہ میرے پاس تمہاری ویڈیو ہے، یہ جو چکر ہے ہمارے عام لفظوں میں آ گیا. اس کا سب سے، اور وہ اس میں اخلاقی معاملات ہمارے، اس کی بھی ایک وجہ تو ہے. یہ بتائیے کہ یہ بلیک میلنگ والا سسٹم ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر میں ہمیشہ کہتا ہوں پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے اس ملک میں. پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، جرم ہونے سے پہلے پکڑیں. جب جرم پلان ہو رہا ہے، جب چیزیں لی جائی جا رہی ہیں، اس کا ایک پورا ایک پیچھے فیز ہوتا ہے. جی اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ سے نکل جاتا ہے تو پھر شور مچاتے ہیں. پہلے آپ جرم ہونے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کمپلین ہی نہیں آئی. آپ کا نظام حکومت گوروں والا ہے، کسی شکایت درج کراؤ گے، FIR ہوگی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، پھر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ پروسیکیوشن کنوکشن میں کئی دہائیاں لگا دیتے ہیں. ہو جاتا ہے اور یہ پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس کے لیے اس کو بدنام بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار لگاتے ہیں قسم کا، اور اس کے بعد اس کو کہتے کچھ نہیں، اس کو صرف ڈرا کے اس سے کام لیتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری جو فیلئر کی وجوہات میں شاید یہ ہے کہ دس اسٹریٹجی جس میں صرف بلیک میلنگ کر کے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیریشن شروع ہوئی، پھر وہی بلیک میل جس کو کیا جاتا ہے وہ بات مان لے تو اس کو اوپر لے آتے. سر بالکل، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. ڈیٹرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. Yes. کوئی معاف نہیں ہونا چاہیے. یہ سٹیج ہی نہیں آنی چاہیے کہ آپ اس سے ڈیل کریں، آپ اس کو بلیک میل کریں، ڈیل کریں، اپنا ٹینیور اپنا آپ محفوظ کریں، اس کے اندر آپ کھل کھلا کے لٹو اور پھٹو کریں، اور اس کے بعد آپ اس سے ڈیل کر کے اس کی باری اس کو اگلی باری اس کو کسی جگہ پہ. سر یہ تو ٹوپی ڈرامہ تماشا لگا ہوا ہے. اچھا، یہ لٹو پھٹو پروگرام جو ہے نا، یہ اتفاق سے آپ کا اپنا خیال ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، یہ ہر پارٹی میں. سر میں کہتا ہوں، اور یہ ہر ادارے میں. سر میں عرض کروں گا، ابھی تو ہمارا حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یہ PN سے پریزیڈنٹ ہاؤس تک ہے. کیا بات ہے، PN سے پریزیڈنٹ ہاؤس تک ہے. بعض اوقات میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ نہیں انوالو، وہ کلیم کریں کہ ہم بڑے آنیسٹ ہیں، ہماری انٹیگریٹی ہے، ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے وہ نام ضرور بھیجیں تاکہ میں ان کو NDF میں شامل کروں. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں جی. میں ویل اکمپلشڈ
آنےسٹ کمپیٹنٹ بندے ڈھونڈتا ہوں سارے ملک سے، جہاں مجھے مل جاتا ہے میں خود چل کے ان کو اپنے این ڈی اے میں شامل کراتا ہوں اور پھر ان سے میں کام لیتا ہوں جی۔ وہ سارے کا سارا ہزاروں لوگوں کے گروپ ہم نے اکٹھے کیے ہیں، وہ آپ کسی وقت این ڈی ایف کی ان کی پروسیڈنگ دیکھیں، واٹس ایپ گروپ میں ہی دیکھ لیں، وہ نہ سر کمپرومائز کرتے ہیں، نہ ڈیل کرتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ That is excellent. ایسے ہی تو بندے اور چاہیے۔ سر یہ ایسے لوگوں کو سپانسر کریں۔ اور ایک اور بڑی چیز سر، ہمارے تمام محکموں کو پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے، میجر ریفارم کی ضرورت ہے، بیسک انفراسٹرکچر ریفارم کی ضرورت ہے، چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے، قوانین بدلنے کی ضرورت ہے۔ سارا سسٹم جو ہے اس وقت وہ پولیوٹیڈ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ کسی جگہ آپ چلے جائیں، آپ پیسے دیے بغیر اپنا کام نہیں کرا سکتے، تو یہ کس قسم کی گورننس ہے سر؟ اور جب پیسہ دے دو اور اگر ہم اپنی پھر پیسہ دے دو پھر کام رکتا نہیں ہے، پھر کس سپیڈ میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سر ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، بے شک پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، سر ان کا یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور کنوکشن کتنی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، کنوکشن 5 سے 6% سے اوپر نہیں ہے۔ کل صاحب مجھے خیال آ گیا، سر ہماری یونیورسٹی میں نیب والوں کے، اب میں پورے نام نہیں لوں گا کیونکہ وہاں پہ ان کے کوئی ریپرزینٹیو آئیں خاتون، وہ بتا رہی تھیں نیب یہ کرتی ہے، کرپشن یہ ہوتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کرپشن کرنا بری بات ہے اور آنیسٹی اچھی بات ہے۔ یہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ بعد میں سوالات کی بات آئی تو مجھے جب مائک آیا تو میں نے ان سے کہا کہ جب نفاذ کرنے والا ادارہ جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کرپشن کے خلاف، وہ تبلیغ کے اوپر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، بالکل، اس کا آپ کے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو آپ یہ شروع، ہر وہ جو ادارہ جس کا کام، جس میں قوت نافذہ ہے، قانون اس کو کہتا ہے اور تم اس کو نفاذ کرو، کرپٹ کو پکڑو اور اس کو عبرت کا نشان بناؤ، وہ یہ نہیں کر سکے اور کبھی یہ رپورٹ نہیں دیا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا یہ کوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بری بات ہے بچوں، یہ کرپشن کرنا بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا یہی فیلئر ہے آپ کا۔ جی تو اس لیے کچھ ہمیں واقعی آپ نے صحیح کہا، اور یہ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے، میرا تو بڑا دل کر رہا کہ میں آپ کا میں ویلکم کروں گا جی، میں انوائٹ کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بات یہ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو ابھی آپ نے کچھ سیاسی وجوہات پہ ہمیں ہلکی سی بات کر لی، کچھ فوجی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سر فوجی وجوہات میں کھل کے کہوں گا کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے تھا، حتی الامکان۔ یہ صرف آئیڈیلسٹک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ نہیں سر، میں آگے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 58 میں جو فیلڈ مارشل نے کیا، اگر وہ کرنے کی بجائے وہ اس وقت نظام حکومت کو توجہ دیتے کہ ہم نے گوروں کا سسٹم آف گورننس لیا، بیوروکریسی لی، اور ہم نے اسی کو چلایا جس میں پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں تھی۔ اس میں ساری اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے جو کہ پوسٹ کرائم اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس میں سر نظام حکومت میں بیوروکریسی کے رولز ریگولیشن، ہماری لیگل سائٹ کے رولز ریگولیشن اور کیس لاز اور پروسیڈنگ، وہ اتنے سٹیپ ہیں، 3-4 سٹیپس ہیں جی۔ اور کمپلینٹ شروع ہوتی ہے ایک لیول پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ اپیل، پھر چوتھے پہ اپیل، وہ عمر ہی گزر جاتی ہے سب کی۔ انصاف ہم نہیں دے سکے، ہمیں انصاف دینے کے لیے لیگل سائٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی کریں، لیگل سائٹ بھی بڑی بہتر کرنے کی ضرورت، جتنی جلدی کریں اتنا بہتر ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ کیسز ہیں، ہم کیسز کو ہم نے فلٹر نہیں لگایا ہوا کہ کیس ادھر رجسٹرڈ ہونے سے پہلے اس کو ہم کسی آربیٹریشن میں ڈالیں، اس کو ہم کوئی لوکل سسٹم آف جوڈیشری رکھیں جو ہر اپنے یونین کونسل یا اپنی ڈسٹرکٹ کے اندر یا اپنی تحصیل کے اندر یا گاؤں کے اندر، پنچایت سسٹم بھی ہے، جرگا سسٹم بھی، اس کی ہسٹری پاکستان، کچھ سسٹم رکھیں کہ چھوٹے موٹے کرائم ادھر ہی سیٹل ہو جائیں۔ لیگل سسٹم کی بھی ہمیں پرابلم ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ ہی از ویری رائٹ، اور یہ میری نظر میں ہے۔ میں کرنل صاحب سے یہی ابھی کہہ رہا تھا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ۔ ہمیں اس دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بارے میں کرنل صاحب سے پوچھتا ہوں۔ کرنل صاحب قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہم لیگل سسٹم میں کیا چینجز لائیں جس میں کچھ؟ سر ہمیں یونین کونسل سے لے کے
تو فیڈرل گورنمنٹ تک ہمیں ایلڈرز کی، کوالیفائڈ کی، کمپیٹنٹ لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جی. بالکل صحیح ہے. اگر وہ پورے معاشرے میں جو تھے 5% بھی ہوں تو یہ لاکھوں کروڑوں میں. سر علاقے سے بندے ان کے میرٹ پہ ہم چنیں اور ان کو میرٹ پہ چن کے بے شک اس کا سسٹم کر لیں کہ چننے کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، تو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا ہی فیئر سسٹم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو نظام حکومت میں ہے وہ اپنے بندے ڈال کے تو میں کہتا ہوں سر کہ 11 یا بلکہ 21 سے کم نہ ہو، جتنے زیادہ ڈال سکتے ہیں اس میں علماء بھی ڈال لیں، اس میں آپ ایجوکیشنسٹ بھی ڈال لیں، اس میں آپ سائنٹسٹ بھی ڈال لیں، فارمر بھی ڈال لیں، کوئی واک آف لائف اسٹوڈنٹ بھی ڈالیں. ہماری 50% کیا 60% ہماری آبادی یوتھ کی ہے. یوتھ کو امپاور کریں بیچ میں تاکہ وہ ٹرین بھی ہوں اور امپاور بھی ہوں. سر وہ ڈالیں اور ان کو نظام حکومت میں شامل کریں ہر چیز میں. وہ اپنے علاقے کی ایجوکیشن کو بھی دیکھیں، ہیلتھ کو بھی دیکھیں، فنڈز کو بھی دیکھیں، ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھیں، اس کی موریلٹی کو بھی دیکھیں، ریلیجس سائڈ کو بھی دیکھیں اور کرمنل سائڈ کو بھی دیکھیں. اس کے اندر آپ کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا آپ کا کوئی جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے یا ایس ایچ او ہے، ان کو 7 ممبرز کر دیں. کسی کو سیکٹری کر دیں اس کمیٹی کا، کسی کو آپ کسی اور اپائنٹمنٹ دے دیں، مگر جو چیئرمین کمیٹی ہو وہ ایلڈسٹ ہو، وہ علاقے کا عوام سے، وہ عوام سے ہو، علاقے کا بندہ ہو اور سب جس کی عزت کرتے ہوں. وہ کوالیفیکیشن وائز، ایج وائز، انٹیگریٹی وائز آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، اس کو چیئرمین بنائیں. اور سر میں عرض کر لوں سر، جو آپ نے فیصلہ ہر چھوٹے جرائم، ہر چھوٹے مسئلے مسائل تمام کے تمام ان کے حوالے کر دیں. لیگل حوالے کیسے کریں؟ لیجسلیشن کریں پارلیمنٹ میں. یہ بیوروکریسی کے لیٹر سے نہ کریں جو بعد میں ختم. لیجسلیشن کریں، پارٹ آف اے نظام حکومت ہو وہ کریں، جو ان کے فیصلے ہوں وہ قانونی ہوں. اس کے بعد سر کرنے کے بعد آپ ان کے ساتھ جو آپ کی جوڈیشری کے لوگ ہیں، وکلا، سینئر وکلا ہیں یا ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، ان کو بھی ان میں ممبر کر دیں تاکہ لیگل سائڈ بھی فیصلے سر دیر اینڈ دین ہوں، ود ان اے ویک ہوں. ہر جمعے کی نماز کے بعد بے شک مسجد میں بیٹھ کے ہوں، کوئی جگہ اگر کوئی نہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے ہوں. علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سر جرم کس نے کیا ہے، علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے چور کون ہے، قاتل کون ہے، ڈاکو کون ہے اور باقی سرکار کے فنڈ کھانے والا کون ہے. بالکل صحیح. ادھر ہی اس لوکل دیکھیں، لوکل گورنمنٹ ایسے ہم کیوں نہیں لاتے؟ لوکل گورنمنٹ جب گورنمنٹ آتی ہے تو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ڈیلے ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایم پی ایم این اے سے نیچے فنڈز ادھر چلے جائیں اور ان کو کھانے کا موقع نہ ملے. تو سر گزارش یہ کہ پہلے تو عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں. وہ علاقے کے عوام ادھر جڑیں گے تو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. لوگ محنت بھی کریں گے، ادھر کی زمینوں پہ قبضے ختم ہو جائیں گے، لوگ 24 گھنٹے مقابلہ کریں گے، حق حلال کی کھائیں گے اور ایک اچھا نظام بہتر آئے گا. ادھر سے شروع کریں، اس کے بعد آپ آ جائیں. آپ یونین کونسل سے آگے تحصیل کے لیول پہ کریں، پھر کمیٹی، آگے کریں ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر کمیٹی، آگے آپ لیتے جائیں گے پھر ڈویژن لیول پہ. یہ تو آپ کی انتظامی لائن چلی گئی نا جی. جہاں تک آپ کی جوڈیشری کا تعلق ہے، جوڈیشری میں وہ کیس آئے جو قانونی طور پہ، دیوانی طور پہ پیچیدہ ہو اور جس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو قانون کی کتابوں کی ضرورت ہے. جہاں پہ بالکل ہی ٹیکنیکل چیز وہ آپ کے صرف کوئی 40% کیسز رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ بھی تب آئیں جب یہ نیچے کے حکم کو کوئی حکم عدولی کرنے والا امپلیمنٹ نہیں ہوا. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہو، ڈی سی کی، ایس پی کی اور باقی جتنی بھی نظام حکومت ہے ان کا کام ہو کہ جو وہ فیصلے کریں اس کی امپلیمنٹیشن کرانا، بندے کو پکڑنا، جیل میں ڈالنا، بندے کو پکڑنا، پھانسی لگانا، سارا کام جو ہے وہ انتظامیہ کے حوالے ہو. وہ کمیٹی اس انتظامیہ کے اوپر نگرانی کرنے کا اختیار کمیٹی کے پاس. اچھا، سب میں اس میں جو کیچ ورڈ ہے کہ دے شوڈ بی آنیسٹ. دے شوڈ بی آنیسٹ. دیٹ از دی اونلی تھنگ. پھر سر پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی ان کے پاس ہو، یہ اپنے علاقوں سے جرائم ہونے سے پہلے اس کو پکڑ کے اس کا فیصلہ بھی کرے. یہ سسٹم ہمارے ملک میں ہونے نہیں دیتے. سر دیکھیے، جب آپ میں کہوں گا جب آپ کی سیاسی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ کی نرسریاں نہیں ہوں گی، ادھر الیکشن نہیں ہوگا، گورننس کی نرسریاں نہیں ہوں گی،
ادھر اکاؤنٹیبلٹی کی نرسریاں نہیں ہوں گی، ادھر محاسبہ نہیں ہوگا، ادھر کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، ادھر سر جب آپ نے، میں کیا کہوں، جب آپ نے ان پڑھوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنانے کے لیے ایلیجیبل کر دیا، جو وہ کیسے بجٹ کی کتاب، کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتا بندہ، اس کے ساتھ اندر ساتھ بیٹھ کے اس کو ترجمہ کر کے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ تو آپ نے بلینک کر دیا سارا آپ سسٹم۔ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو ان پڑھوں کو، دوسرا میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک کلب بنایا ہوا ہے، کلب آف دی ایلیٹس کیا کہ دے شوڈ ہیو اے لاٹ آف فلتھی منی اینڈ موسٹلی ڈس آنیسٹ منی۔ تیسرا، ان کے پاس عقل سمجھ کی کوئی بات ہو یا نہ ہو، اور وہ کلب ہے الیکٹیبلز کا، اور وہ اس میں 90% وہی لوگ آتے ہیں، کوئی خال کوئی۔ یہ ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ فالتو حرام کا ہو الیکشن میں لگانے کا، وہی ہمت کرے، اور الیکشن کو سستا نہیں کرتے۔ بالکل سر، میں اس میں ایک عرض کروں، جی، ایلیٹ کلاس کی سیاسی پارٹیوں میں وہی اوپر ہوتے ہیں جو فائننس کر سکتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے الیکشنز، ایلیٹ کلاس کی پارلیمنٹ ہے، ایلیٹ کلاس کی گورنمنٹ ہے، اور ایلیٹ کلاس کے لیے فیصلے، جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ایلیٹ کلاس ان کی فیور میں ہوتے ہیں۔ غریب مارا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ سر کدھر گیا پچھلے سال گندم کا کاشتکار، اور کدھر گیا گندم کا کاشتکار اس سال؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی گندم چوہے کھا رہے ہیں اور ان کے گھروں میں بیٹھ، اور اس سال پھر گندم کاسٹ کرتی ہے ان کو 4000 روپیہ، مارکیٹ کی قیمت ہے 2200، کون 1800 روپیہ فی منتھ، اور ہم سکیم کیا لائے ہیں جی؟ سکیم لائے ہیں 5000 روپے قلعہ دیں گے، پہلے کسان کارڈ بنا لیں۔ اسٹوپڈیٹی آف دی فرسٹ آرڈر، کہ آپ اس کو جو کاروبار کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے پیسے نہیں دینے تو 5000 کے خیرات دینی ہے۔ سر وہ بھی 5 ایکڑ والے کو، 5 ایکڑ والے کو، سر 5 ایکڑ والے نے سر میں ابھی کیا دیکھیے، کون سے سائنسدان بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو، جو اتنے ویلفیئر کے کام کرتی ہے، جب بھی آتی ہے شری برادران، تو یہ ویلفیئر کے اور پروجیکٹس کے کام میں نظر آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کو کون سیبوٹاج کر رہا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ ان کو کون دے رہا ہے مشورے؟ یہ کیوں لے رہے ہیں مشورے؟ سر دیکھیے نا، میں اس چیز پہ بڑی دفعہ آواز اٹھا بیٹھا، میں ہونے سے پہلے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی، یہ پچھلے سال بھی، لیکن آپ اور اس کو دفعہ برداشت کیسے؟ آپ کے تو شاید جاننے والے بھی ہیں نا؟ جی جاننے والے ہیں، میرے بڑا عزت کا مقام ہے، اور لیکن آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ سر ماننی پڑے گی۔ میں یہ عرض کروں کہ شاید ابھی کچھ لوگ میرے سے ناراض ہوں تو ان کو میں اچھا نہ لگتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہا ہوں، مگر مجبوری کی آیا میں ان غریبوں کی آواز نہ بنوں، ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، تو میں اپنے ضمیر کو کیسے سیٹسفائی کروں؟ اس وقت کرن صاحب سیاسی پارٹیوں میں تو جان نہیں ہے، یا تو وہ جڑ گئی ہیں ادھر، یا ایک آدھ کوئی ادھر ہے تو اس کی سنتا کوئی نہیں، اور اس وقت آپ جیسے نان پولیٹیکل بندے ہی بولیں گے سر میں شاید اس کی کوئی بات سن۔ سر میں عرض کروں کہ اگر یہ نان پولیٹیکل لوگ جو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جن کو فیکٹ فگر سامنے آتے ہیں، ان کو قوم کو فیکٹ فگر ضرور بتانے چاہیے، اپنی لیڈرشپ کو بھی فیکٹ فگر بتانے چاہیے۔ یہ فیکٹ فگر جب نہیں بتائیں گے تو ملک نیچے جاتا جائے گا۔ سر اگلی بات میں ایک اور عرض کروں، ہم نے قرضہ لو تو ملک چلاؤ کے عمل کیا ہوا نعرہ ہے، قرضہ لو ملک چلاؤ، پیسے واپس تو اگلی نسل ادھر سے قرضہ لاؤ، ادھر آپ نظام حکومت کو ان کی تنخواہیں دو، آپ قرضے کے اوپر پی ایس ڈی پی کے ڈیولپمنٹ فنڈ ضائع کراتے ہیں ایم این اے ایم پی اے سے، وہ جو فنڈ خرچ ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی کے، پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں۔ سر میں نے اس پہ ریسرچ کی، جب میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں تھا تو میرے پاس ایک بڑا کمپیٹنٹ افسر تھا، آج کل وہ جوائنٹ سیکرٹری ہے لا منسٹری میں، عمر عزیز۔ کیا نام دیا؟ عمر عزیز۔ اس کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ پچھلے 10 سال کے جتنے بھی پی ایس ڈی پی کا فنڈ تھا اور جس نے جدھر خرچ کیا ہے، تم جاؤ اس کی ڈیٹیل لاؤ، ویڈیو لاؤ، علاقے کے لوگوں کی ریکارڈنگ کر کے لاؤ، تو اس جو پروجیکٹ ہے اس کے سارے کے پروجیکٹ میں پیسے کتنے لگے تھے، وہ کمائی کتنی کر رہا ہے، بریک ایون کب ہوا ہے، اور منافع کتنا دے رہا ہے، اور قوم کو کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہے، یہ ساری میں نے اس کو جی ٹیبل بنا کے دیا کہ یہ فل کر کے لاؤ۔
سر بنائی ہم نے، خوفناک نتائج، اچھا، خوفناک نتائج۔ میں آج بھی وزیر اعظم کو گزارش کروں گا کہ اس کام کو وہ بھی شروع کریں، ان کو پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ایک دم کرنٹ لگتا ہے سر کہ اس ملک کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک کی اکانومی نیچے کیوں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے، وہ جہاں جس کے اوپر کدھر ہم کدھر کدھر چوہے نہیں لگے ہوئے، کدھر کدھر مگرمچھ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک مثال میں آپ کو دے دوں، پہلے دن ہی وہ پروجیکٹ لے کے آ گیا میرے پاس کہ جی اسلام آباد میں ہوم اکنامکس کالج بننا تھا، اچھا، وہ بن چکا کاغذوں میں، کاغذوں میں بن گیا، کاغذوں میں بن گیا، اس کے اوپر باہر بورڈ لگا ہوا ہے اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ، چھوٹی سی دیوار بنی ہے، اندر چوکیدار کا کمرہ ہے اور پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، اور پچھلے کئی سال سے پڑا ہوا ہے۔ اس پہ میں لوگوں کے وہ تنخواہیں بھی دی جا رہی وہ ہوگی۔ ویڈیو بنا کے لایا، پھر ہم نے اس کے اوپر شور ڈالا، لوگوں کو کہا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ابھی بن گیا ہوگا، مگر میرے پاس رپورٹ کوئی نہیں نہیں، ہے، ایسا میں نے نہیں اگر سنا بن ہوا۔ گیا ہو ہوم اکنامکس کالج اسلام آباد تو مجھے ضرور اس کی خبر نہیں، ابھی دیجیے تک گا۔ نہیں سنا تو پھر اگر یہ نہیں سر اس طریقے کے، پھر میں ایک نہیں جس چیز کو ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد میں شروع ہو گیا۔ وہ ہمارے پھر میں نے ایک اور بڑا ہی ان پلیزنٹ کام کیا، وہ لوگ آج تک میرے سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا ایک منسٹری، ایک اور میرے پاس صاحب تھے میرے سبارڈینیٹ ہوا کرتے تھے، میں نے ان کو ساتھ اپنے منگوا لیا، بریگیڈیئر عثمان سعید، اچھا، بہت کمپیٹنٹ اور آنیسٹ افسر تھا، بہت کمپیٹنٹ، وہ نیب میں بھی ٹینور کیا ہوا تھا، ادھر پنجاب میں بھی کیا ہوا تھا، اور بہت ایکسپیرینس تھا۔ اس کو میں نے لگا دیا کہ عثمان ہم ایک کام کریں، ہم تھنک ٹینک بنا کے ہر منسٹری کے لوگ 8-10 بلا کے، جیسے میں نے کہا یہ 21 بندے، جتنے بندے ملتے ہیں بلا لیں ادھر، ہاں، پاور کے علیحدہ، فائننس کے علیحدہ، فوڈ کے علیحدہ، فارن افیئر، ہر منسٹری کے تھنک ٹینک بنا دیں، ان کو کام لگا دیں۔ جب وہ اپنا ڈیٹا تیار کر لیں، ڈیٹا کا مطلب کہ فنڈ بھی پتہ لگے، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی پتہ لگے، خرچہ کیا کیا، منسٹری کی ایفیشنسی کیا ہے پچھلے 10 سال سے، کہ اس کا گراف کدھر جاتا رہا ہے، اور اگر کوئی فنڈ آئے ہیں تو کدھر گئے ہیں، اور خرچ ہوئے ہیں تو کدھر گئے ہیں، اور اگر کوئی غبن ہوئے ہیں تو ان کیسوں کی کیا صورتحال ہے، اگر کوئی ریکوری کسی سے لینی ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے، سارا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ سر رزلٹ بہت خوفناک، ایسے بھی آئے۔ پھر ایک تو انویریبلی بہت سارے محکموں میں نظر آیا کہ آپ کے پاس فنڈ پڑے ہوئے ہیں اتنے بلین کے، تو وہ آپ نے آگے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اگر تو جو بینک آپ کو 7% دیتا ہے، ادھر فنڈ آپ نے تھوڑے سے رکھے ہیں دکھانے کے لیے، اچھا، تو جو آپ کو 2.5% یا 3% دیتا ہے، ادھر آپ نے 90% رکھے ہیں فنڈ۔ اچھا، تو پھر میں پوچھا کرتا تھا ذمہ دار لوگوں سے یہ کیا وجہ؟ کہ بھائی یہ درمیان والا کس کی جیب میں جا رہا ہے، ہاں، ان سے پرائیویٹلی لے لیتے ہوں گے۔ اور اس کی لاجک کیا ہے؟ ہاں، ہاں، یہ میں آج بھی عرض کروں گا کہ آج بھی جو ذمہ دار افسر ہیں وہ آج بھی اس چیز چیپٹر کو کھولیں، جہاں میں نے کہا نا ڈیولپمنٹ فنڈ کے پروجیکٹ کو کھولیں، اس کو بھی کھولیں کہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں آیا وہ ان جگہ پہ پڑے ہیں جہاں میکسیمم مارک اپ اس گورنمنٹ کی اسکیموں کے مطابق ملتا ہے، یا کہ وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ پھر اب لوٹو اور پھٹو والا ہے نا سر، تو یہ لوٹو اور پھٹو میں عرض کروں سر کہ کتنے لوگ ہیں جو دبئی میں پراپرٹی کے مالک ہیں، لاکھوں کی اور تعداد، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں، کوئی بات نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے اور پھر بھی وہ محکموں میں ہیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی لائلٹی ادھر ہے جدھر آپ نے نہیں، ادھر آپ کی لائلٹی ادھر ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بینکوں سے یا کسی اور جگہ سے فنڈ لیے، قرضے لیے، اور وہ مس اپروپریٹ ہوئے اور ان کے کیس بنے، کیسز کے اوپر فیصلے بھی آگے اور ریکوری نہیں کی، ریکوری یا معاف کرا لیے، اور پھر وہ سر پھر بڑے ہی افسوس کی ایک بات مجھے نظر آئی کہ جب ہم نے بینک کے ڈیفالٹرز کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہمیں ایک نوٹیفیکیشن میں آ گیا کہ جی اسٹیٹ بینک کے وہ تو روز جلتے ہیں سر، ابھی بھی جلتے ہیں، ہم بات نہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہوا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے جو وہ بینکوں کے پیسے کھا گیا ہوا ہے اور اس کا کیس ہے، اس کو کھول نہیں سکتا جب تک گورنر اسٹیٹ بینک اجازت نہ دے۔ اس کا مطلب بڑے بڑے لوگ بیچ میں شامل ہیں،
Well, ladies and gentlemen, thank you very much for listening to the program. हम इसके अभी सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं, और कर्नल सैफ कुरैशी साहब, कर्नल साहब बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहराई में जानते हैं, और अगर मैं इनसे ज़्यादा वो पूछूं तो शायद टेलीविज़न पे बात करना मुश्किल हमारे लिए हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हुकूमत की भी नज़र में हैं, और ये सारी पिछली हुकूमतों के भी नज़र में थी, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी भी जो चीज़ हाईलाइट ये कर रहे हैं, और इनके पास बड़े कनेक्शंस हैं, गवर्नमेंट में भी इनके कनेक्शंस हैं, और ये यकीनन उनको भी इतला देते हैं। नोबडी इज़ टेकिंग एनी एक्शन। दिस शोज़ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर। और इसका नतीजा जो आज हमने निकाला वो ये है कि पाकिस्तान के पोटेंशियल को सही अनलीश करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो है डिसऑनेस्टी। और डिसऑनेस्टी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बेईमानी। बेईमानी से मुराद ये है ईमान का ना होना, अल्लाह को राज़िक ना मानना। तो जो बंदा अल्लाह को राज़िक नहीं मानता वो ख़ुद हाथ मारता है, तो ख़ुद हाथ मारता है वही रिश्वतखोर होता है। आई एम सॉरी, मैंने बड़ी तल्ख बातें एंड पे कर दी, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि किधर हम जा रहे हैं, और इसको जब तक हमने करेक्ट ना किया तो वो करेक्ट किए के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस।